बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की इतनी ज़बरदस्त जो क्लास शायद ही कभी किसी ने लगाई हो, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से लगाई गई है। अहम तफसीलात जो मैं आपको बताऊंगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जो नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त है, उस पर बड़ी अहम समाअत हुई है और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से अहम जो स्टेटमेंट भी सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि काजी फैसल साहब 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि काजी फैसल साहब पैदल तशरीफ लेके जाते हैं बगैर सिक्योरिटी के और बगैर यूनिफॉर्म के, और उनके साथ एक दो प्राइवेट लोग होते हैं और वापस भी वो पैदल आते जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो सफर पैदल आते जाते हुए करते हैं। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के सामने एक मुजाहरा हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो वहाँ पर ना सिर्फ उन्होंने गाड़ियाँ भी पार्क की हुई थी, बल्कि वहाँ रेहड़ी वाले भी थे जो वहाँ कोई चीज़ें बेच रहे थे। उस पर फिर जो काजी फैसल साहब थे वो वहाँ से गुजरे, उन्होंने बरहमी का इजहार किया, और जो लोग वहाँ उन पर काजी फैसल साहब की वीडियो बना रहे थे उन पर भी बरहमी का इजहार किया गया काजी फायज ईसा साहब की जानिब से। तो जब सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हुई और कहा गया कि अगर एक जज ने सड़कों पे ही अदालतें लगानी है तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा, तो ऑनरेबल जजेस को चाहिए कि वो ख्याल किया करें इन चीज़ों का। उस पर काजी फैसल साहब ने एक पूरा खत लिख दिया है। काजी फैसल साहब कहते हैं कि वो जाते हुए बात करते हैं कि सदर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल के लिए रोड बंद किया हुआ था और हज़ारों गाड़ियां थी और लोग बड़ी तकलीफ में थे। उसका उसके ऊपर इजहार बरहमी किया और कहते हैं वापस जब मैं आ रहा था, कहते हैं कि मैं जब पैदल आता जाता हूँ, मैंने काला कोट काली टाई नहीं पहना होता, मैं आम यूनिफॉर्म में आता जाता हूँ और मेरे साथ बावर्दी पुलिस वाले नहीं होते, जो सादा कपड़ों में एक दो लोग होते हैं मेरे साथ, और मैं पैदल आता जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट तक। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई रास्ते बंद करता है तो ये जो हमारे प्यारे पैगंबर है, ये उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी है। लोगों को तकलीफ देना, लोगों को परेशान करना, ये भी, और जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो मुजाहरा करते हैं, उनको भी उनके हवाले से भी उनकी जानिब से बात की गई कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बड़े अदब के साथ ऑनरेबल जो जस्टिस हैं काजी फैसल साहब उनकी बारगाह में ये गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे प्यारे पैगंबर ने ये भी कहा कि चाहे कोई जज है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्क का बादशाह है, वो भी जवाबदेह है, उससे भी सवाल किया जा सकता है। जैसे हज़रत उमर फारूक से पूछा गया कि आपका ये माल गनीमत में कपड़े मिले थे, उसमें आपका जो क्योंकि कद बड़ा है तो आपका लिबास नहीं बन सकता था, तो वो उस वक्त खलीफा थे, तो पूछा गया खलीफतुल मोमिनीन आपने कैसे ये तैयार कर लिया? तो हज़रत उमर फारूक ने बकायदा वजाहत दी, जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से बकायदा रसीदें दी गई और बताया गया कि मेरे बेटे ने जो उनको हिस्सा मिला था कपड़े का, उन्होंने वो मुझे दे दिया और मैंने ये लिबास तैयार करवा लिया। जब काजी फैसल साहब से रसीदें मांगी जाती हैं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि गलत केस था, नहीं होना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन अगर पूछ लिया गया था तो रसीदें देने में भी कोई हर्ज नहीं था, और ये मौका मिल गया था ऑनरेबल जज साहब को अपने आप को क्लियर करवाने का कि हाँ हम जवाबदेह है, और भले हमसे किसी ने गलत तरीके से पूछा है, बदनीयती की बुनियाद पर पूछा है, किसी का मकसद कुछ और है, वो हमारे साथ कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन रसीदें मांगी थी तो वो दे देते, रसीदें देने के बाद फिर बात करते कि ये ज्यादती की गई है, और जैसे उन्होंने सारे मामलात को देख के रिव्यू में रिलीफ ले लिया था, वो ले सकते थे, लेकिन उनकी जानिब से रसीदें जमा नहीं करवाई गई। और जब उनसे रसीदें मांगी तो वो इल्जाम लगाते थे, कभी कहते थे शहजाद अकबर दे दे, कभी कहते थे इमरान खान रसीदें दे, उनसे रसीदें मांगना शुरू हो जाते थे, और फिर एफबीआर के सामने एफबीआर ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर रिव्यू में रिलीफ मिल गया। तो मेरे ख्याल में जहां पर रास्ते बंद करना दुरुस्त नहीं है, वहीं पे आपको अगर आप जवाबदेह हैं और किसी ने आपसे पूछ लिया है, वो तो फिर भी आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल था, आपके जो ब्रदर जजेस थे, अगर कोई आम आदमी भी पूछ ले तो उसका भी जवाब देना जिम्मेदारी बनती है, तो उन चीजों को भी देखना चाहिए। रेकॉर्ड एक रेफरेंस के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था
اس پر جو چیف جسٹس نے کہا کہ بلوچستان حکومت کوئی مضبوط اتھارٹی نہیں ہے، حکومت ریکارڈ ایک منصوبے کی نگرانی کے لیے سی پیک کے طرح ایک اتھارٹی تشکیل دے، ریکارڈ ایک منصوبے کو دوبارہ تباہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور ریکارڈ ایک منصوبے پر باقاعدہ اتھارٹی بنانے اور حکومتی پالیسی وضع کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریکارڈ ایک منصوبے کا پچھلا جو معاہدہ ہے وہ مخصوص کمپنی کے لیے رولز میں نرمی دینے پر کالعدم ہوا۔ ریکارڈ ایک منصوبے کی وجہ سے جو منصوبے میں دیے جانے والی جو چھوٹ اور رولز میں نرمی کو پالیسی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایک بار پالیسی بن جائے گی تو عدالت کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، تمام بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے ملک کی یکساں پالیسی سے شفافیت آئے گی۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریکارڈ ایک منصوبے میں 10 ارب ڈالر کی ملک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، ریکارڈ ایک منصوبے سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو چیف جسٹس نے کہا آپ ابھی تک عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے کہ ایک مخصوص کمپنی کے لیے حکومت نئی قانون سازی کیوں کر رہی ہے، بار بار یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ ریکارڈ ایک منصوبہ 15 دسمبر تک طے نہ ہوا تو 10 ارب ڈالر کا بوجھ جرمانہ ہوگا۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو ہم ڈرا نہیں رہے، اگر 10 ارب کا ڈالر کا جرمانہ پڑ گیا تو قوم ہی بھگتے گی، حکومت بلوچستان اس معاہدے میں برابر کی حصہ دار ہے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت بلوچستان تو مضبوط اتھارٹی نہیں ہے، آپ کو اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا لینی چاہیے، وہ کمیٹی سارے معاملے کو دیکھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریکارڈ ایک معاہدے میں ملک پر ابھی بھی 4.5 ارب ڈالر کا بوجھ ہے۔ آپ ایک معاہدے کی آسانی کے لیے رولز میں نرمی کر سکتے ہیں لیکن اپنا معیار نہیں گرا سکتے۔ ریکارڈ ایک سے ملحقہ علاقوں میں آبادی کے حقوق بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور ریکارڈ ایک جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر پھر عدالت نے 14 نومبر کے لیے کیونکہ اہم کیس ہے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، 14 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے اور ایک اتھارٹی بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن سندھ میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہا اور الیکشن کمیشن کو طلب کیا گیا تھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جب وہ پیش ہوئے یہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں جس پر چیف جسٹس نے سماعت کی، تو چیف جسٹس احمد علی شیخ نے ریمارکس دیے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ بار بار الیکشن کیوں ملتوی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، الیکشن کروانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کل تعطیل کی وجہ سے 9 نومبر کی چھٹی کی وجہ سے ہم اجلاس نہیں کر سکے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ شرم کریں، آپ کو سکول ہے کیا؟ الیکشن کمیشن کو سکول ہے جو ان کو وہ چھٹی کر کے بیٹھ گیا، اجلاس ہو سکتا تھا، بہت ہو گیا، اب آپ الیکشن کروائیں اور یہ تماشا ختم کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کی رپورٹس کہاں ہیں؟ چیف جسٹس نے سختی سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب میں کون سی پالیس جاتی ہے، بتائیں سیلاب زدگان کے پاس پالیس کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی طرف سے یہ بہانہ تھا نا کہ جی وہ سیلاب کی وجہ سے پولیس وہاں پر مصروف ہے۔ عدالت نے کہا کون سی ڈیوٹی ہے جو پولیس نے سر انجام دی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کوئی ایک گاؤں بتا دیں جہاں پولیس نے سیلاب متاثرین کے لیے کچھ کیا ہو یا اس میں آپریشن کیا ہو، کتنی مجموعی نفری ہے سندھ میں، بتائیں پولیس کہاں کہاں تعینات کر کے رکھی ہوئی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم اس معاملے پر ڈیٹیل رپورٹ جمع کروائیں گے۔ عدالت نے کہا ہمیں فوری رپورٹ چاہیے، یہ اب آپ کا تماشا نہیں چلے گا، آپ کو کراچی میں اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشنز کروانے پڑیں گے، 2 بڑے شہر ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، صرف وہاں بلدیاتی ادارے نہیں ہیں۔ عدالت نے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو اہلکاروں کی مجموعی تعداد کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ خود پیش ہوں یا سینئر افسر کو تعینات کریں جو عدالت میں پیش ہو۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہو جائے پھر سماعت رکھی جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اجلاس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کروائیں۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے 14 نومبر کے لیے سماعت ملتوی کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جب تک اس طرح کے تگڑے ان کو جو الیکشن کمیشن کو نہیں آہنی ہاتھوں سے نہیں نپٹا جائے گا، یہ الیکشن کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اب امید ہے کہ اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم سماعت ہوئی اور یہ عمران خان کی جو نیب ترمیم کے خلاف درخواست ہے اس پر سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا مندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ موجود تھے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی آمدن پر نیب کا اختیار بھی ترامیم میں ختم کر دیا ہے، ایمنسٹی اسکیم صرف کالا دھن سفید کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم سے پہلے نیب کو ایمنسٹی اسکیم میں غیر قانونی آمدن پر کارروائی کا اختیار تھا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا
غیر قانونی آمدن کے احتساب کے دیگر قوانین بھی موجود ہیں۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے قاضی فیصل صاحب ہیں، جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جن کے بارے میں ایک عام رائے پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے، اور ان کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک جنرل ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے، جو قاضی فیصل صاحب نے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو کچھ کہا، تو یہ اس طرح کی ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے جو بالکل غلط ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کرپشن کو گناہ نہیں سمجھتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اس سائڈ، وہ بائیں سائڈ والے ہوں یا دائیں سائڈ والے، وہ رائٹ پہ ہوں یا لیفٹ پہ ہوں، دونوں نہیں کرپشن اور جو کرپشن کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے اوپر کوئی کام کرتے، یا اس حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو کوئی مینج نہیں کرتے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ غیر قانونی آمدن کے احتساب کے دیگر قوانین بھی موجود ہیں۔ جسٹس منصور نے کہا کہ نظام ٹوٹ جائے تو سخت قانون مؤثر نہیں رہتا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ نیب کی سستی پر سپریم کورٹ نے کرپشن کے معاملات کی تحقیقات کرائیں، سپریم کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس معاملے کی تحقیقات جے آئی ٹی سے کروائی۔ جسٹس منصور نے کہا کہ سب کچھ عدلیہ کو کرنا ہے تو کیا یہ ایگزیکٹو کے اختیار پر تجاوز نہیں ہوگا؟ کیا ایگزیکٹو کی ناکامی پر عدلیہ سپر رول ادا کر سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو ملک چلانا نہ آئے تو کیا عدلیہ ملک کو چلائے گی؟ اور کوئی کہے کہ حکومت مشکوک اور وزیر اعظم متنازع ہے تو عدلیہ حکومت چلانے بیٹھ جائے گی؟ اس چیز کو کہیں تو روکنا ہوگا۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر بھی عدالت نے کہا تھا قانون سازی کرنے کو، اب بھی عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ نیب کے حوالے سے، ترمیم کے حوالے سے قانون سازی اس انداز میں کریں کہ آپ کرپشن کے خلاف جو قانون ہے اس کو سرے سے ختم تو نہ کریں۔ اگر آپ آرمی چیف کی تقرری پر قانون سازی کا کہہ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بنیادی حقوق کے تحفظ میں اختیارات کی تقسیم کی لکیر عدلیہ عبور کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے اختیار پر تجاوز نہیں کر سکتی، عدالت ایگزیکٹو کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا کہہ سکتی ہے مگر ایگزیکٹو کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس کا اختیار بڑے احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب ترمیم سے کئی شکوں کو نکال دیا گیا ہے۔ عمران خان کے وکیل کو مخاطب کر کے منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کا موکل کہتا ہے کہ نکالی گئی شکیں دوبارہ بحال کی جائے، یہ صورتحال ماضی سے مختلف اور منفرد ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر نیب ترمیم بنیادی حقوق سے تصادم پر کلدم بھی ہو جائیں تو پرانا قانون کیسے بحال ہوگا؟ ابھی یہ ایسے ہی کھچڑی بن گئی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگلے کو 3-4 ماہ میں بھی یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور اس وقت تک کوئی بھی، آپ آغا سراج درانی کو ریلیف مل گیا، آصف زرداری کو مل گیا، مریم نواز کو مل گیا، شہباز شریف کو مل گیا، پھر بچنا کس نے ہے؟ پھر نئے سرے سے اگر یہ ترمیم کالعدم ہو بھی گئی تو نئے سرے سے پھر یہ معاملہ شروع ہو جائے گا اور یہ بہت لمبا جائے گا، اور میں اس حوالے سے مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے پھر اس کو تاریخ کیا یاد رکھے گی۔ 14 نومبر کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے، اب دیکھتے ہیں 14 نومبر کو خواجہ حارث صاحب کے دلائل ختم ہی نہیں ہونے دیے جا رہے، کراس کوئسچننگ اتنی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے جو دلائل دینے آتے ہیں جس ترتیب سے، وہ وہاں سے رک کے پھر سوالات کے جواب دینے کے لیے ان کو جواب دینا پڑتا ہے جب جواب پوچھا جاتا ہے۔ تو اب 14 نومبر کو دوبارہ سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔